पेज होना तो चेहरा देख वीडियो चालू करोगे? वीडियो की है क्या आपने? उम्र दी है, एक लिमिट दी है और उसका सब लिखा गया है कि कौन कितने साल जिएगा और क्या करेगा। अल्लाह ताला ने उनके लिए इतनी उम्र लिखी थी कि आज वो 70-71 साल की उम्र पूरी कर कर और ऐसा बड़ा काम कर कर चले गए कि जिसको आने वाली दुनिया कभी फरामोश नहीं करेगी। मौत तो सबको आना है, लेकिन मौत जिसकी आवे उसके पीछे उसके कामों को बोलने वाले, उसके कामों की कदर करने वाले, वही उसके ताल्लुक से उसके दिल में मोहब्बत आएगी, उसके लिए इसाले सवाब करेंगे, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे। आज ये तो लॉकडाउन का ज़माना है, जिसकी वजह से पहले से खबरें आ रही थी, भाई फैसल का भी बयान आ गया कि भाई लॉकडाउन के अंदर में हर चीज़ का ख्याल रखा जावे। यानी इसी तरह इशारा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम आए, लोग इस तरीके से आएँ कि जिससे हम किसी तकलीफ़ के शिकार न बन सके। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने बड़ी ज़हमत फरमा कर इनके जनाजे की नमाज के लिए शिरकत की। अल्लाह ताला आपको और हमको सबको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। कुरान करीम अल्लाह की मुक़द्दस किताब है और इस किताब की अल्लाह ताला ने तालीम के लिए हमें हुक्म फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर है वो जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। अहमद पटेल साहब भी पीरामन मकतब के एक शागिर्द रहे हैं और यहाँ उन्होंने कुरान पढ़ा और उस कुरान के साथ उनको शगफ ज़िंदगी के आखिर लम्हे तक रहा। कई बरसों से मेरे पर उनका हुक्म था कि हर साल तेरे यहाँ से रमज़ान में मुझे कुरान सुनाने के लिए बेहतरीन कारी तेरे को भेजना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं और हमारे मरहूम वो भी नहीं रहे मौलाना अब्दुल्ला जांजी साहब, हम दोनों मशवरा कर कर उनके लिए रमज़ान में तरावी के लिए इंतज़ाम करते थे और मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं उनके ख़त्म कुरान की मजलिस में शिरकत करता। तो उनका कुरान के साथ एक शगफ था, अपने सारे कामों को छोड़कर पहले उनको कुरान की तिलावत का मामूल, और ये बात थी उनको उनकी वालिदा की तरफ से। ये मुझे बात असली करनी है कि माँ बाप की तरबियत वो औलाद के लिए मौत तक चलती है। हमने उनकी वालिदा मरहूमा को भी देखा, आप लोग तो यहाँ के करीब रहने वाले हैं, मेरा तो उनसे हमारी अहलिया की तरफ से रिश्तेदारी है जिसकी वजह से मेरा आना जाना होता था। उनकी मरहूम अहमद पटेल साहब की वालिदा बहुत नेक खातून थी और वो अपनी ज़िंदगी के मशगलों में से कुरान की तिलावत थी। तो एक सबक आज हमें ये भी लेना है कि हम भी अपनी औलाद को कुरान के साथ वाबस्ता करें। आपकी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इन देहातों में मकातिब कुरानिया का बेहतरीन निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह मकामी लोग इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजते भी हैं और ये चीज़ आपको हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में नहीं मिलेगी। आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, आप चले जाइए और आगे दूसरे सूबों में, कर्नाटक के अंदर में चले जाइए, आपको कहीं ये निज़ाम नहीं मिलेगा जो हमारे दोआबा इलाके में मकातिब का निज़ाम है। ये मकातिब कुरानिया हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। मकातिब की तालीम के बाद
اسکولی نظام ہے. میں ابھی ہمارے یہاں کے ایک شکشک سے بات کر رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر میں بھی کوئی ایک اچھا میڈیکل کالج ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بچے سائنس سے بھاگتے ہیں. احمد پٹیل صاحب سے ہماری کئی مرتبہ بات چیت ہوئی. جامعہ آپ کو تو پتہ ہے کہ الحمدللہ جامعہ عقل کوہ نے MBBS میڈیکل کالج قائم کیا، اور اس میں سب سے بڑا تعاون ہر اعتبار سے احمد پٹیل صاحب کا رہا، جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. احمد پٹیل صاحب کی زبان سے کام ہوتا تھا. ہمارے یہاں کی بات ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی پرمیشن کا لینا کوئی آسان کام نہیں تھا. NOC اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے. میں گیا پٹیل صاحب کے پاس، مجھے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا ابھی تک مہاراشٹر گورنمنٹ کا ECC لیٹر کیا بولے NOC ابھی تک آیا نہیں ہے. تو انہوں نے فوراً فون اٹھایا CM کے نام، کہا کہ مولانا مستانوی کے MBBS کالج پہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ ہو گیا. ارے کیا ہو گیا؟ مولانا میرے پاس بیٹھے ہیں. ارے آپ ان کو بھیج دیجیے. مجھے کہا مولانا سیدھے چلے جاؤ بمبئی. یہ ایک فون پر اس نے ہمیں مہاراشٹر گورنمنٹ کا NOC دے دی کہ آپ اپنے یہاں میڈیکل کالج آپ کھول سکتے ہیں. اب وہ تو کرنے والے چلے گئے. اب زندگی پر جتنے ڈاکٹر بنیں گے سب احمد پٹیل کے کھاتے میں جائے گا، ہے بھائی. تو میں سر سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہمارے بچے سائنس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سائنس کے بغیر تو کوئی آدمی نہ میڈیکل میں جا سکتا ہے، نہ انجینئرنگ میں جا سکتا ہے، نہ فارمیسی میں جا سکتا ہے. تو مجھے مناسب لگا کہ میں آج آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ احمد پٹیل کی جو سوچ اور فکر تھی کہ ہمارا سماج تعلیم سے جڑے، ہمارا سماج تجارت کے ساتھ جڑے، ہمارا نوجوان کاروبار کے ساتھ جڑے، ہمارا نوجوان بیکاری سے بچے، ہمارا نوجوان ماں باپ کا فرما بردار بنے. دیکھیے انہوں نے اپنی زندگی میں وصیت کی تھی کہ میں تو میرے ماں باپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، میری قبر ان کے ساتھ بنے گی. کوئی حالات نہیں تھی، لیکن ان کی تمنا تھی، اور کیسی بڑی تمنا کہ میرے ماں باپ کے ساتھ ہی میں رہوں. یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے. باقی ان کے لیے عزت تو وہاں تھی کہ دلی کے بڑے قبرستان کے اندر وہ دفن ہوتے ہیں، وہاں ہزاروں پورا دلی ان کے امٹ پڑتا ان کے اوپر. لیکن کوشش کی گئی، اللہ نے کوشش کامیاب کی، اور آج ان کا جنازہ ہمارے درمیان آ رہا ہے، اور ہم ابھی ان کے لیے جنازے کی نماز پڑھیں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے تو آپ کو اور مجھے اپنی ذات کو بھی ایک ہی بات کرنی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے. احمد پٹیل اب کے ماں باپ کی تربیت کا ثمرہ ہے. یہ آپ کے سامنے ہے اپنی ماں باپ کی تربیت، کہ انہوں نے زندگی کے آخری لمحے تک قرآن شریف کو نہیں چھوڑا. آپ ان کے گھر والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے معمولات میں کیا چیز تھی. احمد پٹیل کہ جن کے پاس ایک منٹ کی فرصت نہیں، لیکن نماز چھوڑنا نہیں، تلاوت چھوڑنا نہیں، اور جو اپنے معمولات ہے اس کو کرنا. اس کے بعد دنیا بھر کے کام کرو. رمضان کے مہینے میں ختم قرآن کے مجلس سے پہلے میں اور مولانا عبداللہ مرحوم، وہ بھی بیچارے غریب کی رحمت ہو گئے، جاتے تھے تو پٹیل صاحب بہت دیر تک ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، خوش کرتے. اور وہی ان کی فکر کہ سماج کو تعلیم سے جوڑو، ہماری قوم جہالت سے نکلے، ہماری قوم کاروبار میں لگے، دھندا کرے، مسلمانوں کی اکنامک ٹھیک ہوں. یہ ان کی سوچ تھی. چنانچہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک نہیں ہزاروں لوگوں کو ملازمتوں پر لگا دیا ہے. ہاں، آپ یقین جانیے گا، یہ ابھی آپ کو اور مجھے نہیں پتا چلے گا، لیکن جب آپ کہیں جائیں گے تو کوئی ملے گا، یار پٹیل صاحب نے میرے کو نوکری دلا دی، پٹیل صاحب نے مجھے فیکٹری دلا دی، پٹیل صاحب نے میرے کو یہ کام کر دیا. اور ابھی میرے بیٹے نے کہا کہ لا نسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ. انہوں نے کسی سے بدلہ نہیں چاہا. ہاں، ان کی طبیعت عجیب تھی. ان کے مخالف کوئی ہوتا تھا تو ان کے ساتھ بھی آنکھ ملا کر وہ بات کرتے تھے. دنیا میں کون نہیں جس کی مخالفت نہ کرے، لیکن کبھی انتقامی جذبہ ان کی طبیعت کے اندر نہیں تھی. پٹیل صاحب کی طبیعت میں انتقام تھا ہی نہیں. بھول جانا. دشمن بھی ان کے ہاں گیا، اس کے ساتھ بھی ان کا خندہ پیشانی سے ملنا جلنا،
بات چیت کرنا، کوئی کام ہے ہو سکے تو فوراً کر دینا، کسی کو فون کر دیا، کسی کو لیٹر دے دیا، تو یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے ان کی زندگی ایک آئیڈل ہے. پٹیل صاحب کی زندگی آئیڈل ہے ہمارے لیے. دوسرا، احمد پٹیل ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں آپ، جیسے ان کی ماں نے اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی ہوگی. ان کی ماں کی دعا کی برکت ہے پٹیل صاحب، اور ماں کی دعا پر کافی نہیں چھوڑے. انہوں نے اتنے بڑے منصب پر جانے کے بعد بھی دین سے ہاتھ نہیں دھوئے، ہمیشہ دین سے وابستہ رکھا. مرکز نظام الدین سے ان کا گہرا تعلق. مرکز میں سوئی گرتی تھی وہ ان کو علم ہو جاتا تھا، پتہ چل جاتا تھا. مرکز کے ہر کام میں آگے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ، ان کو کہیں جانا ہے پڑوس میں، ویزا، ان کو پاسپورٹ دے دیا، فوراً سکہ لگ گئے. مجھے یاد ہے کہ میرا بھی غیر ملکی پہلا سفر سب سے پہلا ہوا پاکستان کا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ فیصل آباد میں مقیم تھے، تو یہاں سے ہمارے مفتی عبداللہ مرحوم، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. مفتی بہماد صاحب میرے استاد محترم، وہ بھی پیارے ہو گئے. اور دوسرے بڑے بڑے 10 علماء تھے، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم تھا. کوشش کی، کہا کہ ویزا نہیں ملے گا. پھر مرکز سے فون گیا، بھائی نہیں، کیوں نہیں ملے گا آپ کو؟ ابھی پٹیل صاحب کو کہتے ہیں. چنانچہ پٹیل صاحب کو فون کیا، کہا کہ پاسپورٹ بھیج دیجیے. شام کو تو سب کی ویزا لگ کر آ گئی. ایسے تو کتنے قصے ہوں گے پٹیل صاحب کی زندگی پر، آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھتے ہی رہیے. چنانچہ ہم لوگ پڑوس میں گئے. یہ ان کی برکت تھی. میرا دنیا کا پہلا سفر پڑوس کا ہوا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ حضرات کافی وقت سے ان کے جنازے کے انتظار میں کھڑے ہیں. ہمارے یہاں ایسا کوئی جنازہ ہوتا ہے تو جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ اتنے بڑے لوازم ہیں، دور دراز سے ان کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلدی وہ آ جائیں گے. پھر وہی بات میں کہوں گا کہ اپنے مکاتب کو مضبوط کرو، اپنے گاؤں کی اسکولوں کو منظم کرو. اور ہمارا بچہ صرف 7ویں تک نہیں، 10ویں تک نہیں، 12 سائنس تک ہمارا بچہ جانا چاہیے. میں نے ابھی ان صاحب سے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ گجرات میں بھی میڈیکل کالج ہو جائے، لیکن مجھے فکر یہ ہے کہ میں کالج کروں گا لیکن ہمارے بچے ہی نہیں ملیں گے، ہمارے بچے ہی نہیں ملیں گے. تو اس لیے یہ فکر دلائی جا رہی ہے. میں نے ان سے بھی کہا کہ آپ دیہات جیسے جماعت کے ساتھی تبلیغ میں محنت کر دیں، ایسے ہی آپ ماسٹروں کی جماعت نکالو کہ امت تعلیم کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے. جب یہ امت تعلیم کے ساتھ جوڑے گی تو اللہ خود بخود احوال ٹھیک کر دیں گے. کورونا کی اس مصیبت کے اندر میں جو حالات آئے آپ سب جانتے ہیں، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان حالات نے ہمارے آنکھوں کو کھول دیا ہے کہ ہمیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. جس چیز کی ضرورت ہے اس کی طرف ہمیں جانا پڑے گا. اور اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچے ذہین ہوتے ہیں، برین ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی سوچ ان کو پڑھانے کے تعلق سے لگنی چاہیے. بہرحال یہ 2-4 باتیں نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کہہ دی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے احمد پٹیل صاحب کے جنازے میں ہم لوگ سب شریک ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس کی جنازے کے اندر میں اتنے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا حدیث ہے؟ 3 ہاں، جس کی جنازے میں 3 صف ہو جاوے. مولانا حذیفہ کی حدیث بیان کر دیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غفر لہو، اس کی مغفرت ہو گئی. تو الحمدللہ یہاں تو 3 کئی صف بن رہی ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ہمارا برحق ہے کہ ہم ان کے لیے اصالہ ثواب کریں اور ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.